अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज मिनी बजट पास हो गया और जो कहा जा रहा था कि ऑपोजिशन अपना पूरा जोर लगाएगी, ऑपोजिशन ने अपने तई पूरी कोशिश की, लेकिन यकीनन नंबर्स गेम था और उसके बाद जो होना था वो हो गया। उससे पहले पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कुछ तल्ख कलामी भी हुई वजीर आजम और परवेज खटक साहब के दरमियान, जो कि बाद में परवेज खटक साहब ने आके पूरी तरह डिनाई कर दी। उन्होंने कहा कतई तौर पर यह गलत है, मीडिया गलत खबरें चला रहा है। और खास तौर पे उन्होंने एक निजी चैनल को फोन भी किया प्राइम मिनिस्टर के चैम्बर में बैठ के, क्योंकि पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद जहां पे तल्ख कलामी हुई, परवेज खटक साहब उठ के गए, वापस आए और उसके बाद जब इजलास खत्म हुआ तो प्राइम मिनिस्टर ने परवेज खटक साहब को अपने चैम्बर में भी बुलाया और वहां से कहा यह जा रहा है कि परवेज खटक साहब ने एक निजी चैनल को फोन भी किया और उन्होंने कहा कि आप ये खबरें रोक दें, मेरी कतई तौर पर कोई तल्ख कलामी नहीं हुई और प्राइम मिनिस्टर ने मुझे ऐसा नहीं कहा। हमारे रिपोर्टर ने भी ये रिपोर्ट किया और उनका यह कहना था कि परवेज खटक साहब और हमाद अजहर साहब के दरमियान कुछ सवाल और जवाब हुए जिसपे परवेज खटक साहब मुतमईन नहीं थे। और उसके बाद फिर गैस की किल्लत के हवाले से और उन्होंने कहा कि जो हमारी स्कीमें हैं और वो प्रायोरिटी पे हमें देनी चाहिए, हमें गैस की बंदिश नहीं होनी चाहिए, जिस पे शायद फिर परवेज खटक साहब ने ये भी कहा कि जाओ फिर मैं वोट नहीं डालता मिनी बजट पर। परवेज खटक साहब ने को प्राइम मिनिस्टर ने मुबैना तौर पर, जो हमारे रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया और मुख्तलिफ चैनल्स पर रिपोर्ट होता रहा, उसमें उन्होंने कहा कि परवेज खटक मुझे ब्लैकमेल मत करो, वोट नहीं देना तो मत दो। वजीर आजम ने परवेज खटक को खरी खरी सुना दी। मेरे कोई कारखाने नहीं है, मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता प्राइम मिनिस्टर। मैं मुल्क की जंग लड़ रहा हूं, नहीं वोट देना तो मत दो प्राइम मिनिस्टर। मुझे कोई हुकूमत का शौक नहीं, मेरी जंग मुल्क के मुफाद की जंग है प्राइम मिनिस्टर। और इसके बाद वजीर दिफा परवेज खटक साहब पार्लिमानी कमेटी के इजलास से उठकर चले गए। कहा यह जाता है कि तकरीबन 140 पीटीआई के लोग मौजूद थे, उसमें मेंबरान मौजूद थे। फिर परवेज खटक साहब को वापस बुलवाया गया, परवेज खटक साहब आ गए प्राइम मिनिस्टर के कहने पर और फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के हवाले से एक और बात भी हमारे रिपोर्टर ने बताई, हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट टिका खान सानी जो कि इनसाइड खबरें देते हैं पीटीआई की। उन्होंने कहा कि अगर आप हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर की बात उन्होंने पार्लिमानी कमेटी को एड्रेस करते हुए कहा कि अगर आप हुकूमत नहीं चलाना, अगर आप हुकूमत में नहीं रहना चाहते तो अपोजिशन को कहते हैं कि वो आकर हुकूमत चलाए। इसके बाद शायद शौकत तरीन साहब के साथ भी थोड़ी सी गर्मी सर्दी हुई और प्राइम मिनिस्टर ने इस हद तक कह दिया कि आप मुझे काबीना के इजलास में भी मुतमईन नहीं कर सके। इसका बैकग्राउंड भी है नाज़रीन, कुछ रोज पहले यूरिया का एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया जिसमें कहा गया कि कुछ वुज़रा जिनको किसानों का डर था, उन्होंने ये काबीना के इजलास में मौक़िफ़ उठाया कि जनाब यूरिया ब्लैक हो रही है, मिल नहीं रही और किसान परेशान है और आइंदा जो फूड सिक्योरिटी का इशू बन सकता है, क्योंकि हमारा स्टेपल फूड जो कनक है, गंदम, उसको नुकसान पहुंच सकता है और उसकी शायद पर एकड़ यील्ड कम हो जाए। जिस पर खुसरो बख्तियार साहब मिनिस्टर इंडस्ट्रीज, उन्होंने बहुत जोर लगाकर कहा कि जी ये गलत कह रहे हैं और कुछ कहने वाले ये भी कहते हैं कि क्योंकि वो अंग्रेजी का ही सहारा लेते हैं और अंग्रेजी में ही बात करते हैं तो वो शायद इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, और जिसमें शायद थोड़े से जो कि बिजनेस माइंडेड, ट्रेड माइंडेड जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, उन्होंने भी खुसरो बख्तियार साहब की साइड ली और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप अब जाएं, जाके ये मीडिया में जाके बताएं कि यूरिया की कमी नहीं है। और उसके कुछ दिन बाद ईसीसी, जो कि शौकत तरीन साहब जिसको हेड करते हैं, वो हंगामी तौर पर चीन से यूरिया इंपोर्ट करती है। तो शायद ये बहुत सारे मामलात हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि कमजोरियां, ये नहीं मालूम कि प्राइम मिनिस्टर की कमजोरी है, काबीना के अरकान की कमजोरी है, और इसी पूरे सिनारियो में मिनी बजट भी आ गया और जिसकी वजह से ऑपोजिशन पूरे पर तोल रही है कि ये अब ऐसा बम गिर रहा है अवाम के ऊपर जो कि शायद बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसी असना में आज 13 जनवरी को नेप्रा का एक नोटिफिकेशन आ गया जिसमें ₹4.30 फी यूनिट पर किलोवाट आवर जो है वो लागू कर दिया गया है और ये तमाम कंज्यूमर कैटेगरीज पे लागू होगा। किसी को जो है इसमें बचत नहीं है। द सेड एडजस्टमेंट शेल बी शोन सेपरेटली इन द कंज्यूमर्स बिल्स ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स
billed to the consumers in the month of November. यानी कि नवंबर के जो बिल आपको मौसूल हुए थे उसकी बेसिस पर यूनिट्स को जो है एडजस्ट किया जाएगा, और इसको ये कहा जा रहा है कि ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं. तो ये एक महंगाई का जो है एक सामने आ गया. इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि तेल की कीमतों में भी, अब आज हम सुन रहे थे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी यही कह रही थी कि ये फिर हुकूमत तेल की कीमतों में भी बढ़ा रही है. और एक तो IMF के साथ तय हुआ है कि 4 रुपए हर जो भी जब भी बढ़ाएंगे 15 दिन बाद वो उनको बढ़ाना पड़ेगा. और वो PDL है, शायद पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, और क्योंकि वो पहले नहीं लगाई जा रही थी, बढ़ाई जा रही थी, कहा यह जा रहा है कि शायद 150 रुपए फी लीटर हो जाएगा. तो बिस्मिल्लाह, PTI की हुकूमत है, अभी चल रही है, अपोजिशन तैयार है बहुत कुछ करने को. और इन्हीं तमाम बातों के लिए मेरे साथ आज इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं कमर ज़मान कायरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी. कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का. बहुत सारी बातें मैंने कर दी, आज के बजट के से शुरू करते हैं. मिनी बजट. ज़मीर मिनी बजट तो खैर IMF की कंडीशनलिटीज़ का हम पहले से जिक्र करते रहे हैं और हुकूमत की बेहिसी का भी जिक्र करते रहे हैं. बहुत दिनों से अपोजिशन इस पे सरापा एहतजाज थी. ये मिनी बजट के साथ साथ जो पाकिस्तानी सोवरेनिटी कंप्रोमाइज़ हुई है, इकोनॉमिक सोवरेनिटी यानी स्टेट बैंक को जो हमने गिरवी रख दिया या सरेंडर कर दिया है, उसके ऊपर अपोजिशन का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा. और बहुत सारे इंडिपेंडेंट एनालिस्ट्स और इकोनॉमिस्ट ने उसके ऊपर भी बड़ी वाज़ेह बातें की हैं. यकीनन एक मुश्किल सूरत हाल है. हम ये नहीं कह रहे कि हुकूमत के लिए बड़ी आसानी की सूरत हाल है, और आसानी की सूरत हाल में हुकूमत मुश्किलें पैदा कर रही है. लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर मुश्किल हालात में लोगों के लिए आसानियां पैदा करना गवर्नेंस है. सिर्फ ये कि आपको बाहर वाले कहते हैं, बाबू कहते हैं, जो इकोनॉमिस्ट जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो कहते हैं कि जी आप प्लस माइनस यानी आप अपने बैलेंस शीट अपनी दुरुस्त करनी है. अगर आप इतने की चीज़ खरीद रहे हैं, इतने की बेचे, तो आपको नफ़ा नुकसान. स्टेट नफ़े में नहीं चलाया करते, स्टेट लोगों की वेलफेयर के लिए चलाया करते, और वेलफेयर नफ़े वाला काम नहीं होता. सही. हमारा मसला यह है कि इस हुकूमत ने पहले दिन से ही इनके जो इरादे थे, जब ये गवर्नमेंट में आए थे तो इन्होंने बहुत नारे मारे थे, असद उमर साहब ने भी और इमरान खान साहब ने भी, कि जी हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी नहीं लगाएंगे, हम इसके ऊपर टैक्स ख़त्म कर देंगे, बिजली के ऊपर टैक्स ख़त्म कर देंगे, हम इनको सस्ता कर देंगे. उनको उस वक्त भी पता था कि हम झूठ बोल रहे हैं. मालूम था. कैसे हो सकता है? नहीं, क्योंकि वो तो उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ था. इमरान खान साहब ने 126 दिन जो धरना था वो दिखाते थे कि ये मेरा फाइनेंस मिनिस्टर है और ये बहुत बड़ा काबिल आदमी है. नहीं, वो बकायदा तख्ता स्याह पे वो ब्लैक बोर्ड बनाया हुआ था, और बोर्ड के ऊपर बताते थे कि देखें ये रेट है, इतने का पेट्रोल डलता है, इतने के टैक्सेस हैं, ये टैक्सेस खत्म कर दें तो हम ये कर देंगे. इसी तरह उन्होंने गैस का. और क्या उनको नहीं पता था कि पाकिस्तान का मेजर रेवेन्यू इनडायरेक्ट टैक्सेशन से वहां से आ रहा है? बिल्कुल. और अगर इसको बंद कर देंगे, इसको कट कर देंगे, इसको आधा कर देंगे, तो रेवेन्यू कहां से आएगा? पता था. लोगों को क्योंकि अच्छे नारे, खूबसूरत नारे मार मार के इतने उन्होंने ख्वाब दिखाए. फिर $200 अरब उन्होंने बाहर से लाना था, जो बाहर लूटा हमारा पड़ा हुआ है. मुराद सईद का मुंह पे मारने की बात वो तो अच्छा. फिर देखे ना, ये है वो ख्वाब जो लोगों को दिखाए गए, ये है वो कहानी जो उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, स्टोरी टेलिंग की ना. तो स्टोरी में बड़े खूबसूरत ख्वाब दिखा दिए गए. अब जब अमली सूरत आई तो ना तो पैसा बाहर से आ रहा है, ना अकाउंटेबिलिटी हो रही है, ना कंट्रोल हो रहा है महंगाई. और आलमी इदारों के साथ नेगोशिएशन हमने भी की थी. बिल्कुल. ज़मीर हमारे ऊपर मुश्किल तरीन वक्त था. 2008 में जब हम गवर्नमेंट में आए थे तो उस वक्त दहशत गर्दी भी अरूज पे थी, और हम आलमी अदालत, दुनिया के अदालत में, अदालत तो नहीं खैर, लेकिन दुनिया के अक़वाम में हम मूर्द इल्ज़ाम ठहराए जा रहे थे. यानी कत्ल भी हम हो रहे थे, सिपाह भी हमारी शहीद हो रही थी, इकोनॉमी भी हमारी बर्बाद हो रही थी, सोसाइटी भी हमारी तबाह हो रही थी, और दुनिया के सामने मुल्ज़िम खड़े थे कि जी हम इसके कसूरवार हैं, हालांकि दुनिया इसकी कसूरवार. बिल्कुल बिल्कुल. उस वक्त भी हमने मुश्किल और कमज़ोर तरीन हालात में जब IMF से नेगोशिएशन की थी, हमने भी पैसे लिए थे, लेकिन हमने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज़ नहीं होने दी थी, और हमने बाकायदा उस पैसे को इस्तेमाल करके ग्रोथ दिखाई थी. आज भी पाकिस्तान, इस वक्त तक पाकिस्तान एक्सपोर्ट के वो टारगेट नहीं कर सका. बिल्कुल सही. क्यों? कहाँ क्या एक्सपोर्ट हुआ? आपकी इंडस्ट्रियल गुड्स एक्सपोर्ट हुई ना, आपकी एग्री गुड्स एक्सपोर्ट हुई. बल्कि एग्री गुड्स का क्या होना था, हम तो चीनी बाहर से, गंदम बाहर से पहले साल मंगवा रहे थे. हम एक साल में सेल्फ सफिशिएंट, तो हमने बहुत बड़े रिलीफ पैकेजेस भी दिए.
یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, آج اس کو احساس کا نام سب سے پہلے گندم کی میسو جمپ سپورٹ پرائس کی سپورٹ پرائس دی, اور ایک سال میں اس کو سیلف سفیشینٹ ہوئے, کیونکہ ہم پریڈکٹ کر رہے تھے. آصف زرداری صاحب کی پریڈکشن تھی کہ جو دنیا کا بحران سر اٹھائے کھڑا ہے یہ کھا جائے گا دنیا کو, اس کے اثرات آئے. اچھا, ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو خان صاحب کو لایا جا رہا ہے یا لایا گیا ہے یہ حکومت چلے گی نہیں. اپنے تجربے کو دیکھتے ہوئے پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے باقاعدہ اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کہی کہ عمران خان تم اکاؤنٹیبلٹی کا کام اکاؤنٹیبلٹی کے اداروں کو کرنے دو, عدالتوں کو اپنا کام کرنے دو, قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں, تم محنت کر کے کوشش تو کرو, کیونکہ تمہارے ساتھ سب ادارے تو کوآپریٹ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ تو صورتحال ہمیشہ ہی مختلف رہی, لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں. دوسری طرف لیڈر آف دا اپوزیشن نے کہا یہ چارٹر آف اکانومی کر لیتے ہیں, چیلنجز بہت بڑے ہیں. یہ صرف یہ نہیں ہوتا ضمیر, گورننس یہ نہیں ہوتی کہ آج ایک ایشو آ گیا. قاری صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو کہ پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں, انہوں نے کہا یہ پہلے ہی کچھ دنوں کی بات ہے, 2018 میں پہلے چھوٹی سی گزارش کر لوں. اب اس میں بتائیں کہ اس کا مطلب ہے کہ پی ایم ایل این کو معلوم تھا کہ وہ کیا چھوڑ کے گئے ہیں جس پہ انہوں نے چارٹر. اب قاری صاحب دیکھیں, آپ لوگوں نے جب معیشت سنبھالی تھی اس وقت کیا حال تھا, اور شوکت عزیز صاحب جان بوجھ کر سرکولر ڈیٹ کو کہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے, اور جس کی وجہ سے بدترین لوڈ شیڈنگ آپ لوگوں نے فیس کی. لیکن یہ باتیں, بہت سارے چیلنجز ہمارے دور میں بھی تھے, لوڈ شیڈنگ ہمارے دور میں ختم نہیں ہو سکتی, بڑا کرائسس تھا. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے جو میکسیمم توجہ تھی, جو پورا سٹریس تھا ہمارا سی پیک کا, پیپلز پارٹی اور آصف زرداری صاحب کا جو ٹوٹل تھرسٹ تھا وہ تھا کہ ہم ہائیڈل پار, وہ ڈیم جو آج ہمیں انٹرنیشنل ڈونرز پیسے نہیں دے رہے نا, آج ہمیں بادشاہ کے لیے پیسے نہیں مل رہے, آج ہمیں بنجی کے لیے پیسے نہیں مل رہے, آج ہمیں سکردو کے لیے پیسے نہیں مل رہے, تو زرداری صاحب کی یہ خواہش تھی کہ یہ 4 ڈیم بنتے ہیں, داسو, بادشاہ, بنجی اینڈ سکردو, اس کے لیے چائنیز اگر انویسٹمنٹ آ جاتی ہے تو یہ ہمارے لیے ایک سی پیک کا پارٹ اگر بن جاتا ہے اور یہ مہنگا بھی بن جائے فرض کریں, تو ایون دین پاکستان کو بجلی بھی سستی ملے گی اور پاکستان کو پانی کے سٹوریج بھی مل جائیں گے. خیر یہ ہمارا مسئلہ رہا کہ ہم نہیں اس میں اس طرح سکسیسفل ہوئے, لیکن اس کی بنیاد رکھ دی گئی. آج پرابلم یہ ہے کہ یہ حکومت جن دعووں پہ کھڑی کی گئی تھی وہ دعوے ان ریئلسٹک تھے, اور جب وہ دعوے حکومت پہ آ کے پتہ چلا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے, 100 دن کیا پہلے 10 دن میں ہی اڑ گئے, ان کو سمجھ آ گئی کہ جی, پھر کہا ہمیں پتہ نہیں تھا, پھر کہا کہ جی لیڈر وہ ہوتا ہے جو یو ٹرن لے لیتا, اپنی بات پہ اڑا نہیں رہتا. وہ یار اڑا نہیں رہنا ہوتا, یو ٹرن ایک نیگیٹو ٹرم. یو ٹرن لینے کا مطلب ہے کہ میں اپنی بات خود نہیں کہتے ہو, خود نہیں کہتے ہو. اسی طرح جس طرح ان کا جو بینر ہیڈ لائن تھی نا وہ تھی کہ ہم سونامی لائیں گے. پہلے ہم کہتے تھے کہ خدا کا نام لو یا اپنا لسان تو درست کرو, اپنا جو بلین ٹری سونامی نہیں, بلین ٹری سونامی نہیں, پہلے سونامی تھا, خالی سونامی تھا. اوہ یس ایگزیکٹلی, خالی سونامی تھا. جو ہم کہتے تھے کہ حضور والا سونامی تو بربادی کی علامت ہے, آپ کون سی. آج پتہ چلا کہ واقعی یہ دیکھیں نا, وہ جو کہتے تھے انہوں نے ایک بات پوری کی ہے اور وہ سونامی لے آئے. آج پاکستان میں مہنگائی کا سونامی ہے, بیڈ گورننس کا سونامی ہے, آج پاکستان کے اندر فیڈرل اداروں کے اندر, آج حکومت کا اپنا حال کیا ہے. ابھی آپ نے انٹرو میں بتایا یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. پرویز خٹک صاحب کو آج تو لڑائی نہیں نہ ہوئی, اس سے پہلے بھی انہوں نے اپنے گروپ کے ساتھ کہا جی کہ یہ طریقہ کار درست نہیں, ان کے احتجاج بڑے سخت تھے. ان کی جماعت کے اندر اور بہت سارے گروپس موجود ہیں, جہانگیر ترین صاحب ان کے ساتھی تھے, پرویز خٹک صاحب ان کے ساتھی تھے, ان کے اور بہت سارے ساتھی جو آج اشتعال میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو ان کی ٹیم ہے, جب تک دیکھیں اس ٹیم نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. زمین آپ دیکھتے رہے نا, آپ میڈیا کے لوگ ہیں, میڈیا پرسپشن بلڈ کرتا ہے. یقیناً پرسپشن کو درست رکھنا یا بہتر رکھنا یہ بھی گورننس کے لیے ضروری ہے. لوگوں کو حوصلہ دینا, اپنی پرفارمنس کو لوگوں کو مطمئن رکھنا. اگر لوگ مطمئن نہ رہیں تو کام خراب ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ ریئلٹی میں آن گراؤنڈ کام نہ کر رہے ہو, یعنی میرے گھر میں بھوک ہو, آپ کے گھر میں بھوک ہو, پاکستان کے میجورٹی آبادی جو ہے وہ تڑپ رہی ہو, دولت مندوں کی دولت کے پہاڑ بڑے ہو رہے ہو اور غربت کے گہرائیاں بڑھ رہی ہو, تو کتنی دیر پرسپشن کے اوپر لڑائی لڑ لیں گے, کتنی دیر آپ میڈیا ہینڈلنگ کر لیں گے. اور اب میڈیا ہینڈلنگ کرتے کرتے اب تو آپ کی زبانوں کو چابیاں دینے شروع ہو گئے. قائرہ صاحب ایک یہاں پہ میں بات کروں گا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ there is no second opinion, کہ آپ لوگوں نے سخت سے سخت
ترین تنقید میڈیا سے اپنے دور میں. عدلیہ آپ کے خلاف تھی, باقی جو بھی ادارے تھے اس طرح آپ کو نہیں چلنے دیتے تھے, لیکن آپ لوگوں نے دل بڑا کیا. مجھے سمجھ نہیں آتی کیسے کر لیتے تھے, لیکن کیونکہ ہم نے ابھی جو آڈیوز آ رہی ہیں پی ایم ایل این کے دور کی, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کے خلاف کوئی بات کریں گے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا بھی ہمیں پتہ لگ گیا کہ وہ کس طرح عام ٹویسٹنگ کرتے تھے اور میڈیا کو چلاتے تھے. آپ نے یہ بات کی پرویز خٹک صاحب کی, میں سمجھتا ہوں, لیکن ان کے کل 2 بھانجوں نے پی ایم ایل این جوائن کر لی. آج اخبارات میں خبریں چھپی ہوئی تھیں, ان کا کوئی غصہ تھا, جو بھی تھا وہ آپ کو میں نے سارا سنا دیا, قصہ بھی سن لیا. نور عالم صاحب پی ایم ایل این کے ایک لیڈر کی دعوت پر شائعے میں, جہاں پہ بلاول صاحب بھی بیٹھے ہوتے ہیں, جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نیکسٹ الیکشن میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر نہیں لڑوں گا. اب مجھے یہ بتائیں کہ کسی بھی گورنمنٹ کے, سٹنگ گورنمنٹ کے ایم این اے نے کبھی یہ پہلے کہا ہے, سنا ہے میں نے, مطلب مجھے نہیں یاد پڑتا. ہاں اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن وہ ڈسکلوز نہیں کرتے تھے کہ وہ آئندہ انتخاب آزاد لڑیں گے, فلاں پارٹی سے لڑیں گے, یا اس پارٹی کا ٹکٹ نہیں لیں گے. یہ صورتحال کدھر جا رہی ہے؟ ضمیر آپ کو بھی پتا ہے, اور ٹکا خان کو کہیے, وہ ذرا اندر کی خبریں زیادہ رکھتا ہے. ڈزنز ہیں, درجنوں لوگ ہیں جو اگلی دفعہ ان کا ٹکٹ نہیں لینا چاہتے, جو بھی کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ تعداد بڑھ جائے گی. لیکن اصل مسئلہ ہے کیا؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ جو ایکسٹرنل سہاروں سے گورنمنٹ کھڑی کرتے ہیں نا, عمارت, وہ ہاؤس آف کارڈز ہوتا ہے. جب تک آپ ٹیم کو جیل کر کے, لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے, کسی گورنمنٹ کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں ہیں, کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے آج, وہ سارے مسائل ایک دم حل نہیں کر سکتے. لیکن اس کی ٹیم کے اندر ایک وننس ہوتی ہے, ایک جڑت ہوتی ہے, اور وہ اپنا سینہ پھلا کے کوشش کر کے پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہ میں پہلے دن سے کہتا ہوں نا, کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, بھانمتی کا کنبا جوڑا. اس طرح جب ایکسٹرنلی آپ چیزوں کو مینیج کرتے ہیں تو جو انٹرنل اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی, وہ الٹیمیٹلی اس نے کلیپس ہونا ہوتا ہے. تو یہ کلیپس ہو رہے ہیں اور بڑی تیزی سے ہو رہے ہیں. المیہ یہ ہے کہ ان کا کلیپس ہونے کا عمل جو ہے وہ پاکستان کے ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر کو برباد کر رہا ہے, وہ پارلیمان کے اس وقار کو برباد کر رہا ہے, اور یہ چیزیں الٹیمیٹلی پاکستان کی سوورینٹی کو, انہوں نے فائنینشیل اکنامک سوورینٹی کو کمپرومائز کر دیا. آج عمران خان بربادی کی علامت چل رہی تھی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اکنامک سوورینٹی پہ کمپرومائز کر جاؤں, اپنے اداروں کی سوورینٹی پہ کمپرومائز کر جاؤں, کیونکہ گزشتہ روز اور تو کسی نے شاید یہ آواز نہیں اٹھائی, لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے واضح طور پر کہا کہ آپ کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ اگر آپ ایک سنگل اکاؤنٹ میں لے کے جائیں گے اینڈ دیٹ وڈ بی رپورٹڈ ٹو دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان, اٹ مینس کہ آپ اس کو اوپن کر رہے ہیں. تو یہ تو کوسچن از دیئر. دیکھیے, اگر وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, تو وہ تو بہت ساری باتوں پہ کہتے رہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, لیکن وہ سوال پیدا ہو گئے. وہ تو کہتے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, میں کسی کرپٹ کو چھوڑ دوں, کس سے پیسے نکال سکے, کس کے اوپر کرپشن ثابت کر سکے. وہ تو کہتے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں 100 دن کے اندر پاکستان کے مسائل کو سیدھا نہ کر دوں. کدھر گئے ان کے سارے دعوے؟ ان کے سوال پیدا نہیں ہوتے کو چھوڑ دیجئے. دیکھیے ہونا کیا ہے, جو سیاستدان ہیں وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, پریڈکٹ کر رہے ہیں آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے. آپ لوگوں کو جانتے ہیں نا, لوگوں کے پلس روز پڑھتے ہیں آپ لوگوں کی, تو اس وقت لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت جتنے دن آگے چلتی جا رہی ہے, کیونکہ ایکسٹرنل پریشر بہت بڑا ہے. اب یہ گورنمنٹ کے جو اندر لوگ ٹوٹنا شروع ہوئے نا, بولنا شروع ہوئے, پھٹ رہے ہیں, یہ جو انٹرنل دھماکے ہو رہے ہیں. نور عالم صاحب نے کہا بھی میں تو اپنی کانسٹیچوئنسی میں نہیں جاتا ہوں تو صرف معافیا مانگتا ہوں. نہیں, بہت سارے لوگوں کی یہ کیفیت ہے, بہت سارے لوگوں کی یہ کیفیت ہے. پی ٹی آئی بول نہیں رہے, یہ تو آپ کے ساتھ بات کرتے ہوں گے. دیکھیں نا پرابلم کیا ہے کہ لوگ آخری وقت تک انتظار میں رہتے ہیں کہ چلے شاید انہوں نے کام لینے ہیں, ان کے تھانے کچہریاں ہیں, ان کے ڈیولپمنٹ کا چھوٹے موٹے کام چل رہے ہیں. پھر جب گورنمنٹ کمزور ہوتی ہے پھر وہ دیتی ہیں ڈیولپمنٹ کے فنڈ دیتی ہیں ایم این ایز کو, ایم پی ایز کو, تو وہ بھی اپنے کام کر رہے ہیں. حالانکہ وہ پھر الٹیمیٹلی کام نہیں آتے ہوتے. ڈیولپمنٹ جو ہم نے بڑی ڈیولپمنٹ کرائی تھی, لیکن وہ ڈیولپمنٹ ہمارے کام نہیں آ سکی تھی. جب پرسیپشن آپ کا اڑ جاتا ہے تو پھر آپ قابو نہیں کر سکتے. لیکن سب سے اہم چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اور ہمارے جیسے ملکوں کے باقی بھی مسائل ہوں گے, ہمارے صرف اکانومی کے ایشوز نہیں ہیں, ہمارے صرف پولیٹیکل ایشوز نہیں ہیں, ہمارے سوشیولوجیکل ایشو بہت بڑے بڑے. سوشل فیبرک, ہمارا سوشل فیبرک خراب ہوا پڑا ہے, ہمارا ایڈمنسٹریٹو جو بیلنس ہے وہ خراب ہوا پڑا ہے, ہمارا جو ادارہ جاتی بیلنس ہے وہ خراب ہوا پڑا ہے, اور لوگوں کا ٹرسٹ آن اسٹیٹ اینڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز, بھلے وہ سیاست ہے, بھلے وہ سیکورٹی ہے, بھلے وہ جوڈیشری ہے, اس کے اوپر اعتماد شیک ہوا پڑا ہے. آج لوگ کیا کریں اور کس پہ اعتبار کرنا ہے؟ لیکن اگر کسی سے پوچھیں کہ کوئی ایک ادارہ بتاؤ جو تمہارا سیویئر ہو سکتا ہے, تو آج لوگ کسی ادارے کا نام, کسی فرد کا نام نہیں لے رہے. تو یہ ایک الارمنگ صورتحال ہے. اس صورتحال میں
ہم نے اگر پاکستانی قوم کو اکٹھا نہ کیا, ساری پولیٹیکل لیڈرشپ سر جوڑ کے نہ بیٹھی, جس طرح پاکستان میں جب بھی کرائسس آیا, ضمیر صاحب آپ نے رپورٹ کیا, جب بھی کرائسس آیا ہماری گورنمنٹ میں, ہم سے پہلے بھی, یعنی پرویز مشرف کے دور میں بھی یہ ہوا, ہمارے دور میں کانسٹنٹلی ہم یہ کرتے رہے. ہم تو خیر تھے ہی کنسنسس بلڈنگ والے, ہم نے کوشش کی کہ آئین سازی, قانون سازی جو بھی ہو, لیکن جب بھی کوئی بڑا کرائسس آ گیا تو ہم نے فوری طور پہ APC کال کر لی, اس لیے کہ ہم کوئی اکیلے وزڈم والے نہیں ہیں. ہمیں یقین ہے کہ انڈیویجول وزڈم سے کلیکٹیو وزڈم بڑی ہوتی ہے. ہم نے سب کو اکٹھا کیا, اور سب کو اکٹھا کر کے آپ کیا فائدہ لیتے ہیں؟ یہ جو اتفاق رائے کی قانون سازی ہے, یعنی گورنمنٹ یہ کہتی ہے نا آج کی گورنمنٹ کہ جی ہمیں تو ایک میجورٹی ہے, ہم تو قانون سازی کر لیں گے. اس لیے کنسنسس کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی سیگمنٹ آف سوسائٹی, کوئی پولیٹیکل پارٹی, کوئی ریجنل پارٹی اس کو ڈس اون نہ کرے اور آ کے انڈو نہ کرے. آج کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو الیکٹرل ریفارمز کی تھی, ہم آئے, کون آئے گا, کیسے آئے گا, کب آئے گا, یہ چھوڑ دیجئے. ہم کہہ رہے ہیں نا, ہم اگر آ گئے, جس دن آ گئے ہم یہ ختم کریں گے. آپ لوکل باڈیز کا نظام دے رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں جس دن آ گئے یہ ختم کریں گے. ہم یا آپ IMF کے پاس گئے, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ریویو کریں گے. یعنی جب اتنی بڑی ڈیوائیڈ ہے تو لوگوں کو کیا اعتماد ہوگا؟ آپ اونرشپ دیتے ہیں جو کنسنسس کے ساتھ ہوتا ہے. آپ اس وقت کنسنسس کر لیا, کل آپ کے وہ مفاد میں کے خلاف بھی ہو تو آپ اس کو ڈس اون نہیں کر سکتے. یو ول ہیو ٹو اون اٹ. اسی لیے اس کلیکٹیو اونرشپ کا انہوں نے فقدان رکھا پہلے دن سے. آج بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل ویسے تو حل بہت مشکل ہو گیا ہے. ہم بہت زیادہ مشکل سفر کر بیٹھے ہیں, بہت آگے نکل گئے ہیں. اللہ کرے ہم اس پہ واپسی کا سفر کر لیں, لیکن کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ ایک نیا مینڈیٹ, ایک نیا انتخاب, یہ حکومت جائے, الیکٹورل ریفارمز ہوں, پاکستان کے میجر ایشوز کے اوپر باتیں ہوں, ایک نیا الیکشن کرایا جائے, قوم کے سامنے ساری صورتحال رکھی جائے, اور ساری فورسز, ساری پولیٹیکل پارٹیاں اور پاکستان کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں یہ بیٹھ کے ایک ایشو پہ اکٹھے ہوں. لیکن قائدہ صاحب, آپ نے کہا کہ اونرشپ ہوتی ہے سب کی. ایک بہت بڑا ایشو آیا تھا 2019 میں, اور اس میں پھر سب نے مطلب مل کر سپورٹ کیا. آرمی چیف کی جو باقاعدہ لا اس پہ پارلیمنٹ سے جو منظور کروایا گیا. دیکھیے کچھ چیزیں وہ ہیں جو ناپسندیدہ سا عمل تھا, کوئی اعلیٰ عمل نہیں تھا. اس کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک اچھی پریزیڈنٹ ہے ہمیشہ کی جائے. اچھا عمل تو وہ ہوتا ہے نا جو ہمیشہ کرنا چاہیے. تو یہ ایک عمل ایسا تھا جس پہ ایک وقت کے تحت, مصلحت کے تحت فیصلے کیے گئے. اس کے اوپر بڑی کھلی ڈیبیٹ ہو چکی ہے کہ اچھے تھے, برا تھا. میں تو لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا تھا کہ فیوچر میں جو جس چیز کی آپ کو اونرشپ لینے میں تکلیف ہو, جو آپ نے ابھی کہا کہ ہمیں چیزیں ایسے کرنی چاہیے, یہ افراد کے گرد نہیں. صحیح, جو کنسنسس ہے نا وہ پالیسیز کے اوپر ادارے کے لیے تھا, وہ بھی نہیں, وہ فرد کے لیے تھا, ادارے کے لیے نہیں تھا. ادارے کے لیے تو سب ٹھیک ہے نا, تو سچ ہے. مطلب میں کسی فرد کے خلاف نہیں ہوں, لیکن وہ ایک فرد کے لیے تھا. اور اس وقت کسی اور سیکورٹی سچویشن کو دیکھ کے تھا, کیا تھا, اس سے پہلے ہمارے دور میں بھی ہوا, بالکل ہم نے بھی کیا. لیکن میں پھر کہتا ہوں یہ کوئی آسان عمل نہیں ہے. اداروں کے اندر افراد پیرشیبل ہوتے ہیں, انہوں نے جانا ہوتا ہے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. کوئی بندہ پھر آئے گا نا, اور ہو سکتا ہے آنے والا بیٹھے ہوئے بندے سے زیادہ بہتر آئے. یہ عمل چلتا رہتا ہے, ایک عمل چلتا رہتا ہے. لیکن یہ جو میں پھر کہوں گا کہ جب تک آپ ایک یکسوئی, سیاسی جماعتیں مختلف ہیں, اپنے اپنے خیالات والی ہیں, اپنے اپنے منشور والی ہیں, لیکن آپ لارجر ایجنڈا کو, جس طرح ہم نے 18ویں ترمیم کی, NFC کیا, تو سب کے اپنے اپنے پوائنٹ سے سب کے ایجنڈے نہیں مانے گئے, سب کی ریکمنڈیشنز تسلیم نہیں ہوئی, لیکن سب جن باتوں پہ اتفاق کر گئے اس پہ وہ چیز آپ نے کر لی. اس کے بعد ہم بھی کہتے تھے کہ اگر ہمیں پھر موقع ملا تو ہم اس کو مزید امپروو کریں گے, اس کو اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح آج پاکستان کی اکنامک سچویشن کو, پولیٹیکل سچویشن کو, سوسائٹل سچویشن کو, ہمارے دیکھیں آج آپ کو جو آپ کی لینڈنگ ایجنسیز ہیں وہ آپ کو بلیک میل کر رہی ہیں, آپ ان کے پریشر میں ہیں. آپ کے قریبی ترین دوست ممالک جو ہیں آپ پہ وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں. جب آپ کا اندر ارتعاش ہوگا, اشتعال ہوگا, آپ کے اندر بے بسی ہوگی, لوگ غیر یقینی ہوگی, تو کون اعتبار کرے گا؟ پہلے آپ ایک ہو کے لوگوں کو اعتبار دیں, پاکستان کے لوگوں کو یقین دیں کہ ہاں ہم اکٹھے ہو گئے ہیں, ہم آپ کے مسائل کا حل نکالیں گے, اور یہ ہے حل, اور اس پہ سب اتفاق کر رہے ہیں. تو تب لوگوں میں اتفاق. اب تو کیا ہو گیا, افراتفری ہے. جب ہر شخص قائرہ صاحب, جب آپ کہتے ہیں کہ ہم سب اکٹھے ہو کے, تو آپ صرف اپوزیشن کی بات کریں؟ نہیں, میں ساری جماعتوں کی بات, ساری جماعتوں کی, جس طرح ہم نے 18ویں ترمیم میں کیا. اچھا 18ویں ترمیم, میں سمجھا کہ اس صورتحال میں اگر اس سے مطلب معاملات بہتر کرنے ہیں تو سب اکٹھے ہو جائیں
تو اس پہ بھی بات کرتے ہیں. بریک کے بعد میرے خیال میں چلتے ہیں اس طرف اپوزیشن کے پاس جو ہے آپشنز, کیونکہ مولانا فضل الرحمان کی اور شہباز شریف کی گزشتہ روز ملاقات ہوئی اور اس میں شاید پیغام بھی دیا گیا کہ پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ لانگ مارچ یا مہنگائی مارچ مل کر لیا جائے, جس پر کچھ شرائط آئیں, ان پر بھی بات کریں گے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. قمر زمان کارا صاحب ہمارے ساتھ موجود. بڑی دلچسپ گفتگو چل رہی تھی پہلے سیشن میں, سارے مسائل جو حکومت کے سامنے تھے. اب ذرا اپوزیشن کی طرف چلتے ہیں. قمر زمان کارا صاحب, اپوزیشن کی طرف جانے سے پہلے میں تھوڑا سا ذرا میڈیا کے حوالے سے, جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا, آڈیو لیکس آئیں کل یا پرسوں کی بات ہے. اسد عمر صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس بڑی تقریر کی, جو شہباز شریف صاحب کی تقریر کا جواب دینے کی کوشش کی, اور انہوں نے پھر وہی ایک آڈیو جو کہ مریم نواز اور پرویز رشید صاحب کے درمیان تھی, اور جو پرویز رشید صاحب نے جو لفظ استعمال کے لیے کیے میڈیا کے لیے, اور انہوں نے وہ گیلری کی طرف اشارہ کر کے کہ جی صحافیوں کو فلاں مطلب کہا, میں وہ لفظ نہیں دہراتا, لیکن اس وقت ان کی باڈی لینگویج میں ایک سیڈسٹک پلیئر تھا. مطلب یہ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ شاید یہ گورنمنٹ بھی میڈیا کے ساتھ کچھ تھوڑی سی, جس طرح آج بھی باقاعدہ اٹھا کے فون کر دیا کہ جی غلط خبریں بند کریں فوری طور پر. ضمیر, پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ سارے دودھوں نہائے ہیں. میڈیا میں بھی غلطیاں ہیں, بالکل ٹھیک ہے, خرابیاں ہیں, بالکل, لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی سیاسی آزادیاں, مذہبی آزادیاں, انسانی آزادیاں, آج جو اظہار رائے کی آزادیاں, آج جو آزادیوں کی ساری منزل جتنی بھی ہم نے حاصل کی ہے, اس میں سیاسی جماعتوں کا بہت بڑا رول ہے, سول سوسائٹی کا بہت بڑا رول ہے, میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. اس میں کوئی ڈینائل نہیں ہے. اور ایک آزاد میڈیا کے بغیر, انڈیپینڈنٹ میڈیا کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنی سیاسی لڑائی لڑ سکیں, آپ اپنی اسٹیٹ کو اس جنجال سے نکال سکیں. کیونکہ جو جمہوری عمل ہے نا, جو اتھارٹیرین رول ہوتا ہے, اس میں ڈنڈا چلتا ہے, اس میں طاقت کے زور پہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, اور جمہوری عمل میں عوامی دباؤ کے ذریعے سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, وہاں ڈنڈا نہیں چلنا ہوتا. اور عوامی دباؤ ایک پبلک کے باقی فورسز بھی ہوتی ہیں, استاد بھی ہوتے ہیں, علماء بھی ہوتے ہیں, سیاستدان بھی ہوتے ہیں, سب, لیکن میڈیا اس میں بہت بڑا آرگن ہے. سو میڈیا سے گلے شکوے بھی ہوتے ہیں, میڈیا زیادتی بھی کر جاتا ہے کبھی, یہ بھی ہوتا ہے. مطلب ہمیں بھی محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, لیکن ہم برداشت کرتے تھے, کبھی گلے کر لیتے تھے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کو ٹوسٹ کر کے قابو کیا جائے. بڑے بڑے لوگوں نے, ضیاء الحق نے بڑا میڈیا قابو کرنے کی کوشش کی, ایوب خان نے بڑا قابو کرنے کی کوشش کی. ہمارے دور, باقی دور, کبھی میڈیا قابو ہوا, قابو کرنے کا کوئی فائدہ ہوا؟ فائدہ کبھی نہیں ہوا. آج کی حکومت آپ سے سخت نالاں ہے, اور آپ کی جتنی چابیاں آج مروڑی جا رہی ہیں, اس سے پہلے نہیں مروڑی جاتی تھی. لیکن سوال یہ ہے کہ پرویز رشید معذرت سے صرف پیپلز پارٹی کے دور میں نہیں مروڑی جاتی تھی, معذرت سے میں مطلب, کیونکہ اب جو جس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں, خیر ہم کچھ پریوی بھی تھے ان چیزوں سے. ایک چیز ضمیر, لیکن کھارا صاحب, آپ کی پیپلز پارٹی کی حکومت میں کوئی نان الیکٹڈ بندہ باہر سے بیٹھ کر میڈیا کو کنٹرول کرتا تھا؟ نہیں, ہمارے دور میں نا جی ایک بات, شری رحمان انفارمیشن منسٹر تھی, بڑی واضح طور پر پورا کمانڈ ان کا تھا. بالکل, میں جب تک انفارمیشن منسٹر تھا, میں مکمل کمانڈ کے ساتھ چلتا تھا, میں کوئی مداخلت برداشت نہیں کرتا. صحیح. میں یہ کہتا تھا کہ ہاں میری غلطی ہے تو مجھے آئیڈینٹیفائی کرو, لیکن فیصلے میں ہی کروں گا. بالکل صحیح. اسی طرح پیپلز پارٹی کے اندر ہم نے یہ کام نہیں ہونے دیا. کوشش تھی ہماری, آپ نے ایکسپرٹس سے کام لینا ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف الیکٹڈ لوگ ہی کام کریں گے. اگر کسی کام کے, اب یہ اسپیشلائز فیلڈ ہے نا, میرے ساتھ بھی ایک ٹیم ہوتی تھی, میں اکیلا تھوڑا تھا, میرے ساتھ ایک ٹیم تھی, وہ 4 5 6 لوگوں کی, 10 لوگوں کی ٹیم تھی, جس میں بڑے کمال کے پڑھے لکھے نوجوان لڑکے لڑکیاں, وہ مجھے ایجوکیٹ کرتے تھے, مجھے گائیڈ کرتے تھے, تو میں ان کے سہارے آگے بڑھتا تھا, باقی میرے کولیگز دیتے تھے مجھے انپٹ. اسی طرح آج بھی ہونا چاہیے, لیکن انڈیویجولی پہلی بات تو یہ ہے کہ اخلاقی طور پہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ میں کسی کو پشت پیچھے بھی برا کہوں. بالکل صحیح ہے. لیکن پرویز رشید صاحب کی اور مریم بی بی کی اگر کوئی گفتگو تھی تو وہ ان کی گفتگو تھی. انہوں نے پبلکلی کسی کو گالی دے کے اس کی تضحیق توہین نہیں کی. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس سے ایک مائنڈ سیٹ کا اظہار ہوتا ہے, لیکن وہ کسی کی تضحیق کا عمل ڈائریکٹلی نہیں ہے. اس طرح تو ہم عدالتوں کے بارے میں بھی باتیں کرتے ہیں, باقی اداروں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, آپ میرے بارے میں کر سکتے ہیں. لہٰذا میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ عمل اچھا تھا, میں بالکل نہیں کہتا, لیکن بہرحال میڈیا کو قابو کرنے کے لیے آج جو کچھ کہہ رہے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں, صرف اس سے پرسیپشن درست نہیں ہوگا. اور میں ایک بات اور کہوں گا,
میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے دور میں یا بعد میں مسلم لیگ کے دور میں سب اچھا تھا اور یہاں بڑا اچھی گفتگو ہوتی تھی, اس وقت بھی تلخیاں ہو جاتی تھی, ایوان میں بھی ہوتی تھی, میڈیا میں. لیکن آج جو لسان ہے, آج جو سٹائل ہے, آج جو زبان استعمال ہو رہی ہے اس گورنمنٹ میں, کیونکہ وزیر اعظم سے لے کے جب بات چلتی ہے تو نیچے تک, ہمارے دور میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کبھی مجھ سے کوئی تلخ بات ہو گئی یا کسی اور وزیر سے ہو گئی, کسی پارٹی کے رہنما سے ہو گئی, تو جو پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ بیٹھے تھے نا وہ ہمیں کہہ لیتے تھے یا وہ بات کو کور کر لیتے تھے, دیگر ڈیمیج کنٹرول کر لیتے تھے. اب اگر پرائم منسٹر خود کرے اور وہ کہیں کہ جو یہ کہے گا اس کو شاباش دیں, پبلکلی دیں اپنی ٹیم میں, پھر سارے اپنے اپنی جگہ بنانے کے لیے خوش آمد کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کی بہت مطلب زور مطلب لگاتے رہے جب پی ڈی ایم میں بھی تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف چلنا چاہیے, سٹارٹنگ فرام پنجاب اور اس کے بعد پھر اسپیکر اور پھر پرائم منسٹر تک. ایک آپ نے ایک باقاعدہ روڈ میپ بنایا پی ڈی ایم میں ہوتے ہوئے. اس کے بعد پی ڈی ایم سے آپ لوگ جو بھی صورتحال ہوئی وہ سب کو اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب دوبارہ میاں نواز شریف صاحب اپنی پارٹی کو گرین سگنل دیتے ہیں کہ ہاں پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی رابطے کرو, یا رابطے چل رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں ان کی بات ماننے کو تیار ہوں, لیکن کچھ شرائط لگا دی ہیں کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے اور اگر مشترکہ اپوزیشن کامیاب ہو جاتی ہے پرائم منسٹر کو ہٹانے کے لیے, تو جو آئندہ حکومت ہوگی میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا خیال ہے کہ وہ 6 سے 8 مہینے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے, اور اس کے فوراً بعد جو الیکٹورل ریفارمز میں وہ ختم ہو کے جو پرانا نظام ہے اس پر انتخابات, شفاف انتخابات ہونے چاہیے. اور یہ ساری صورتحال ہے. اب 27 فروری آپ نے اناؤنس کی ہوئی ہے, 23 مارچ ان کا مہنگائی مارچ ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کس طرح چلیں گی؟ جو لانگ مارچ میں آپ لوگوں نے کہا کہ ہم اکٹھا کر لیں, انہوں نے کہا یہ تو پاسبل نہیں ہے جب تک آپ پی ڈی ایم میں واپس نہیں آتے. زرداری صاحب کا خیال تھا کہ شاید یہ پاسبل نہیں ہے. جو باتیں آپ نے کہی نا کہ ہمارا کوئی کوآپریشن کی بات ہو رہی ہے اور ہم نے کوئی دعوت دی ہے, نہیں, میں پہلی بات تو یہ ہے, میں آپ کو سرٹنلی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کوئی ایسی دعوت نہیں دی ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں, جو تحریک کے حوالے اچھا لانگ مارچ میں کہ ہمارا پی ڈی ایم سے علیحدگی کے اوپر ہمارا ایک اپنا نقطہ نظر ہے اور ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس کے بارے میں ہم اپنا واضح نقطہ نظر دے چکے ہیں. میں اس کو بالکل ٹھیک ہے. ایوان کے اندر ہمارا کوآپریشن جاری ہے, اپارٹ فرام دیٹ. بالکل یہ بھی طے تھا آپ لوگوں کا کہ پارلیمنٹ میں اکٹھے. اب عمل یہ ہے, عرض یہ ہے کہ ہم ذرا غور کریں. اس حکومت کے خلاف ساری جماعتیں اپنا اپنا نقطہ نظر رکھتی ہیں. پیپلز پارٹی نے کیونکہ زیادہ مار کھائی ہوئی ہے اس ریاست کی, اس کو زیادہ تجربہ ہے اس معاملے کا کہ چیزیں کیسے بگڑتی ہیں, کیسے سنبھلتی ہیں. ہم کیونکہ کمزور چیز ہو, اپنی کمزوری کی وجہ سے سب کو ساتھ لے کے جوڑ کے ساتھ چلاتے ہیں نا. ہم نے پی ڈی ایم میں کہا کہ جلسے جلوس ریلی سب کریے گا, لیکن ایک وقت آیا ہم نے ساتھ چلے, اور جب ہم ساتھ تھے تو کمال کے جلسے ہوئے, حکومت پریشان ہو گئی. پھر ہمارے دوستوں نے فیصلہ کر دیا کہ جی بائی الیکشن میں حصہ نہیں لینا. بائی الیکشن آ گئے, رکے ہوئے تھے, اس میں حصہ نہیں لینا. پیپلز پارٹی نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہا کہ جناب والا اس سے بالکل بائیکاٹ نہیں کرنا, ہم نے جانا ہے الیکشن میں, کیونکہ لوگ تنگ ہیں اس حکومت سے. بڑی مشکل سے ہم نے دوستوں کو راضی کیا, ان کی مہربانی, وہ راضی ہو گئے. ان کے راضی ہونے کے نتیجے میں ہم بائی الیکشن میں گئے. 13 میں سے 11 الیکشن جیتے مارجن سے. حکومت تو اس کی نیندیں اڑ گئی, بالکل صحیح, خراب, طبیعت خراب ہو گئی. سینٹ کا الیکشن آ گیا. پھر ہمارے دوستوں نے, پی ڈی ایم کے دوستوں نے یہ فیصلہ کیا اور فیصلہ اناؤنس کر دیا کہ بائیک آؤٹ کرتے ہیں, کہ نہ جی نہ, الیکشن کو روکنا ہے, بلاک کرنا ہے, استعفے دے دیں. بالکل ہم نے کہا کہ جی یہ ٹیکنیکلی پہلی تو بات یہ ہے کہ ہوگا نہیں, بلاک ہوگا نہیں جس طرح آپ فرما رہے ہیں, اور دوسرا یہ غیر سیاسی عمل ہے کہ ہم اس کو بلاک کریں. اس کے طریقے تو ہم خان صاحب کو واک اوور دے دیں گے. بالکل, تو ہمیں اس پہ حصہ لینا چاہیے. یا آپ کو پتا ہے کہ بڑی اس پہ بحث و تمیز ہوئی, کئی میٹنگیں ہوئیں, بڑی تلخیاں ہوئیں. الٹیمیٹلی ہم نے اس میں سینٹ میں حصہ لینے کا فیصلہ ہو گیا, ہماری بات پریویل کر گئی اور پی ڈی ایم سرخرو ہوئی. وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑ گیا. بالکل, اس کے فوراً بعد ہم نے کہا, حالانکہ چیئرمین سینٹ کے اوپر ہمارے اوپر ڈاکہ پڑ گیا. بالکل, وہ ہو گیا, لیکن وہ جس طرح وہ ہوا وہ تو تاریخ جانتی ہے. لیکن پھر ہم نے کہا کہ جی یہ ٹائم ہے. اب سیاست میں ٹائم بڑا میٹر کرتا ہے. اس مومنٹم میں ہم نے کہا کہ عدم اعتماد کی تحریک لے. صحیح, بالکل, وہ عدم اعتماد کی تحریک پہ ہمارے دوستوں کا خیال تھا کہ ابھی یہ پنجاب کے لیے, پنجاب سے شروع کریں. ہمارا خیال تھا شروع کریں وہاں سے, اور ہمارا یہ بھی خیال تھا کہ اگر پنجاب کی حکومت گر جاتی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ خود ہی فارغ ہو جائے گی. لیکن ہمارے کچھ دوستوں کا خیال یہ تھا پی ڈی ایم کے کہ اگر تحریک عدم اعتماد ہم
پیش کریں گے تو کچھ فورسز ہیں جو اگر آپ کے ساتھ نہ ہو, آپ کو گرین سگنل نہ ہو, تو عدم اعتماد کی تحریکیں کامیاب نہیں ہوتی. اچھا, وہ آپ سے یہ پوچھتے تھے یہ تو کھلی بات ہے. نہیں, وہ کھلی بات کرتے ہو تو آپ کے پروگراموں میں بیٹھ کے کہتے تھے نا. میں کو اندر بیٹھی باتیں نہیں کر سکتا. وہ جو اندر کی میٹنگوں کی گفتگو ہے وہ وہیں کی ہے. لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ ہوگا. اب انہوں نے حالات کو دیکھ کے ہماری اس صورتحال پہ, ہمارے اس خیال پہ, اگر وہ دوست آ گئے ہیں اور وہ ہماری جماعت کے ساتھ بات کریں گے ہماری قیادت سے, تو اس کے اوپر تو ہمارا بڑا واضح موقف ہے. ہم آلریڈی کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. اب یہ کہ وہ کتنا عرصہ حکومت چلے گی, یہ بات بھی ہم آلریڈی کہہ چکے ہیں. اس کی اب اس میں یہ طے ہے کہ پہلے پرائم منسٹر کے خلاف ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس, یا بھی اس میں ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ پنجاب سے شروع کریں گے؟ دیکھیں یہ تو اگر فیصلہ ہو جاتا ہے, ساری جماعتیں اکٹھے ہو کے اپوزیشن کی, یا سائملٹینیس بھی جا سکتے ہیں دونوں پہ. میں اس کے اوپر کوئی اپنی رائے اس لیے نہیں دے سکتا کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو ساری جماعتیں, میں پیپلز پارٹی کی رائے دوں آپ کے سامنے تو یہ مناسب نہیں ہوگا, کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے, یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس میں سب جماعتیں بیٹھیں گی تو پھر اپنی رائے دیں گے جو اکٹھی ہو گئی. اب سوال یہ ہے کہ اس حکومت کے جانے کے بعد, فرض کریں آج یہ حکومت گر جاتی ہے, وزیر اعظم اسمبلی توڑ دیتے ہیں, کچھ ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد 3 مہینے میں الیکشن ہونا ہے. تو الیکشن تو پرانے الیکشن لاز کے تحت ہوں گے, ان پروسیجرز کے تحت ہوں گے, تو پھر اسی طرح کے انتخاب ہوں گے. ایک نئے اس گورنمنٹ کو جانا چاہیے. آنے والی حکومت جو ہے وہ قانون سازی کرے, سب جماعتوں کو ساتھ ملا کے, اسٹیک ہولڈرز, اسی اسمبلی سے اسٹیک ہولڈرز, سب اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملا کے ایک اتفاق رائے سے ایسی قانون کنسنسس بلڈ کرنا چاہتے ہیں انتخابی قوانین پہ. نمبر 1, انتخابی قوانین پہ, اور جو انتخابی عمل کے اندر مداخلت ہے اس کو روکنے کے لیے وہ قانون سازی کی جائے, اور اس کے بعد انتخاب کرا جائے. یقیناً اس وقت اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ایک نئے مینڈیٹ کی ضرورت ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی اگلی گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی آسان گورنمنٹ ہوگی, حالات ترین گورنمنٹ ہوگی, لیکن یہ بہرحال اپوزیشن کو اگر یہ ہم اس میں کامیاب, جو کہ یقیناً ہوں گے, اب تو عوام بھی باہر نکلی, اب تو لوگ ہم سے پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے کہ کچھ عرصہ چلنا پڑے گا, یہ شرط نہ لگائی جائے پی ڈی ایم کی طرف سے کہ 6 سے 8 مہینے. یہ شرط درست ہے, یہ درست ہے. دیکھیں 6 سے 8 مہینے میں انتخابات ہو جانے چاہیے. 6 سے 8 مہینے چھوڑیے, کوئکسٹ پاسبل ٹائم. ویسے قمر قاہرہ صاحب, ہم شاید اس سیناریو میں بیٹھ چکے ہوئے ہیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس آیا اور آپ لوگ کامیاب ہو گئے ہیں, جب ہم یہ اس فیوچر کی بات پہ بحث کر رہے ہیں نا. اچھا, اب ایک مفروضہ ہے. اچھا, یہ مفروضے پہ بحث کریں تو اس کا اسی طرح ہوتا ہے. اب مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ہم اس ٹائم میں جا کے بیٹھ گئے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے ایک میرے سامنے ایک صورتحال میں ریٹ کی کہ آپ کے پاس ایک خبر ہے, میں نے تو آپ کو کہا میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے, میری جماعت کے اندر بھی ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی, لیکن کیونکہ آپ نے ایک صورتحال میرے سامنے رکھی تو میں نے اس کے اوپر آپ کا اپنے سامنے پارٹی کا ایک طریقہ کار رکھا. میرا یہ بھی ایک آپ سے سوال ہی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی انفارمیشن ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ probably it's in اس طرح کی گپ شپ جو ہے پاور کوریڈورز اور پاور ٹرینگز میں چل رہی ہے. ناظرین, ابھی وقت ہوا ہے, بریک کے بعد آئیں گے تو جاننے کی کوشش کریں گے کہ پیپلز پارٹی کو پہلے یہ پوچھا جاتا تھا یا کہا جاتا تھا یا یہ اوپینین دی جاتی تھی کہ کہیں سے گرین سگنل ہو تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف چلیں, تو کیا میاں نواز شریف صاحب کے پاس اس وقت کوئی سگنل ہے یا نہیں؟ مزید بھی جاننے کی کوشش کریں گے. قمر زمان قاہرہ سے ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, قمر زمان قاہرہ صاحب کے ساتھ گفتگو جاری ہے. قمر زمان قاہرہ صاحب, آپ نے کہا کہ جب سینٹ کے جب انتخابات ہوئے اور جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب جیت گئے اور اس کے بعد جو بھی ہوا, آپ لوگوں نے اس وقت ایک پروپوزل دیا پی ڈی ایم کے فورم سے کہ جناب ووٹ آف نو کانفیڈنس شروع کریں پنجاب سے. انہوں نے کہا کہ جی پاسبل ہوگا کہ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ ہمارا جو چارٹر تھا نا, اس کا بھی حصہ ہے. بالکل, کہ انہوں نے شاید یہ سوالات اٹھائے کہ جی کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا, کیونکہ سگنلنگ ہے کہ نہیں ہے, ہوتی ہے تو کامیاب ہوتے ہیں. اب کل کی پریس کانفرنس, مولانا فضل الرحمان صاحب کی ٹون بہت مائلڈ تھی, وہ ایگریشن نہیں تھا, وہ غصہ نہیں تھا. شہباز شریف صاحب کی باڈی لینگویج اور ان کی ریڈنگ سے, جو فیس ریڈنگ, مجھے وہ تھوڑے سے ٹینس پریشان لگ رہے تھے. ایجنڈا ایک ہی تھا, انہوں نے جا کے یہی عدم اعتماد کے حوالے سے بھی یہ بات کی. کیا صورتحال کیا بن رہی ہے مولانا صاحب؟ جو کچھ انہوں نے ابھی کے پی میں لوکل باڈیز میں جو ان کے پاس کچھ نشستیں آ گئی ہیں, اس کی وجہ سے وہ کمفرٹیبل ہو گئے ہیں, لیکن آج انہوں نے ایک اور ڈیمانڈ بھی کر دی ہے کہ جو حکومت نے کہا ہے کہ سیکنڈ فیز میں فوج کو بلایا جائے, اس کو مسترد کرتے ہیں.
خیر میرے علم میں نہیں ہے, یہ مولانا کا اپنا حق ہے, سیکورٹی کا کیا ارینجمنٹس ہونے چاہیے وہ بھی ہمیں بتانا چاہیے. لیکن گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی, میں تو پیپلز پارٹی کی بات کر سکتا ہوں, پیپلز پارٹی کی تاریخ آپ کے سامنے بھری پڑی ہے. ہم اشاروں پہ پالیٹکس نہیں کرتے, یہ بات درست. کے ماضی میں ہم انگیجمنٹ رکھتے تھے جو گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق آپ کو انگیجمنٹ کرنی پڑتی ہے. آپ نے گفتگو کے رستے رکھ کے اور پاکستان کی ڈیموکریسی کو آگے بڑھانے کی کوشش کی. ہم نے نہ صرف اداروں کے ساتھ بلکہ ان جماعتوں کے ساتھ بھی ڈائلاگ کا راستہ اوپن کیا جو پیپلز پارٹی کے قائد کے ایک طرح کے قتل میں انڈائریکٹلی ملوث تھیں, جو ضیاء الحق کے ساتھ کھڑی ہوئیں اور اس نے بھٹو صاحب کو شہید کر دیا. بالکل صحیح. ان کے ساتھ بھی ہم چلے. میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑا تلخ ماحول تھا, بی بی شہید کے خلاف کیسز, زرداری صاحب کے خلاف کیسز, پیپلز پارٹی کے اوپر ابتلا, بی بی شہید چل کے چلی گئی میاں نواز شریف صاحب کے چارٹر آف ڈیموکریسی کے, اس کو انہوں نے بھی رسپونڈ کیا. اٹ واز اے گڈ جسچر. اس لیے کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ چیزوں کو آگے لے کے چلنے کا طریقہ کار یہی ہے. اداروں کے ساتھ تصادم تو نہیں ہو سکتا نا, اپنے ادارے ہیں, آپ عدلیہ سے لڑ سکتے ہیں, آپ فوج سے لڑ سکتے ہیں, آپ اپنی ایجنسی سے لڑ سکتے ہیں. آنسر از نو, لڑنا نہیں ہے. ہاں آپ نے جدوجہد کرنی ہے. جدوجہد کس بات کی کرنی ہے کہ جو دنیا کا لرنڈ لیسن ہے, جو دنیا کا طریقہ کار ہے جس پہ تحت دنیا کے آج ماڈرن سٹیٹس جو ہیں وہ آج ماڈرن ڈیموکریسی ہے, وہاں پہ لبرل ڈیموکریسی ہے, وہاں پہ جو بھی ضابطہ کار یعنی آئین بنا, اس آئین کے تحت اداروں نے اپنا اپنا رول ادا کیا. اور ایک بیلنس جو تھا سوسائٹی کے اندر جب وہ کریٹ ہوا کہ ہر ادارہ اپنے جو لاجیکل سفیر ہے, دائرہ کار میں اپنے دائرہ کار میں جو جس کا کانسٹیٹیوشنل سفیر ہے, جو دائرہ ہے, اس کے اندر جب کام کرتا ہے تو وہ جو ساری جو چرخیوں جو ہوتا ہے نا, ایک مشین ہے, بالکل جس طرح گھڑی کی چلتی ہے, ساری اس کی ساری جو آ جاتی ہے اور پھر ساری گراریاں اگر اپنے خاص سمپل میں چلیں گی تو یہ بالکل ایکوریٹ ٹائم دے گی. یہی ایک طریقہ ہے معاشرے کو چلانے کا. آج کی ماڈرن سٹیٹ اسی طرح ہے, طاقت کے زور پہ کوئی ادارہ چلانا چاہے, کوئی فرد چلانا چاہے, یہ ریاست ڈیلیور نہیں کر سکتا. صاحب آپ بہت کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں چیزیں, چلیں وہ مجھے تھوڑا سا تو آئیڈیا ہو گیا کہ آپ نے کیا, لیکن ہم کسی اشارے پہ نہیں. ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ سب اداروں کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. ماضی کا ہم پہ لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ نے ماضی میں فلان جگہ کیا, ہاں ہم نے ڈائلاگ کیا, لیکن ہم اس ڈائلاگ کے نتیجے میں حکومت میں نہیں آئے. بالکل صحیح, ہم الیکشن نہیں جیتے. ذوالفقار علی بھٹو شہید ایوب خان کی کابینہ میں تھے. ایوب خان کی جب پورے معراج پہ تھی حکومت 1967-66, اس وقت اس کو چھوڑا. بالکل صحیح. یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے بنے, اس کی وجہ سے پالیٹکس میں نہیں آئے. نہیں بالکل. قاہرہ صاحب ایک یہ جو ساری صورتحال ہے, چلیں اوپنلی بات کر لیتے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی تک معاملات کا مطلب یہ کہنا کہ ون پیج, جس طرح خواجہ حسن صاحب نے بھی, کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ ون پیج پہ ہیں. تو جب کہاں پہ کوئی کہہ رہا ہوتا ہے تو پھر لگتا ہے کہ شاید کچھ مطلب ڈول رہی تھی چیزیں. جس طرح پھر ڈی جی ISPR آ کے کہتے ہیں کہ بتائیں کون ڈیل کر رہا ہے, کس سے جو کہتا ہے اس سے پوچھیں. دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں کہیں پہ تھوڑی سی چنگاری ہوتی ہے, ورنہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اگر پیپلز پارٹی بالکل نہیں ہے تو کیا پھر یہ جو گرین سگنل جو پرائم منسٹر اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب دے رہے ہیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس, تو یہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی بات ہو رہی ہے. ایک بات تو ہے نا کہ اس وقت پاکستان کے ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ اس وقت سیاسی جماعتیں کیا کرتی ہیں. اگر ہم پہلے سال میں نو کانفیڈنس کی بات کرتے تو لوگوں نے ہماری بات نہیں ماننی تھی. صحیح. ہماری تو لوگ پہلے سال نئی حکومت آئی تھی, اس کو پکڑ اس کو پکڑ, چھوڑوں گا نہیں, کروا بھی دیا ہوا تھا میڈیا. اگر ہم نے اس وقت ایسی کوئی کوشش کی ہوتی تو لوگوں نے کہنا تھا کہ جی یہ تو اپنے کیسز کے لیے سب کچھ کوشش کر رہے ہیں. 1 سال 2 سال 3 سال گزر گئے, نہ تو کسی کا کیس میچور ہو سکا, نہ کسی کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی ہو سکی, نہ گورنمنٹ اپنا کوئی وعدہ پورا کر سکی. اور آج پاکستان کے لوگوں کی زندگی میں آگ لگ گئی, ہر بندہ پریشان بیٹھا ہے. آج وہ وقت ہے نا, یہی ہے پولیٹیکل پارٹی اسی کو دیکھیں گی نا کہ پبلک موڈ کیا ہے, کیونکہ ہم نے لوگوں کو نہیں پولیٹیکل پارٹی کیسے آپریٹ کرتی ہے کہ وہ لوگوں کے جذبات کی عکاسی کرتی ہے, ان کو ایک متبادل بیانیاں دیتی ہے, ان کو اپنی ایک سٹوری بیان کرتی ہے. اور جب لوگ اس کو پہلے والے حالات سے تنگ آ کے ایک نئی صورتحال میں آ جانا چاہتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس جماعت نے ماضی میں کیا کیا. پیپلز پارٹی آئی تو پیپلز پارٹی نے کیا کیا. اگر 2008 میں آ کے ہم نے جو وعدے کیے تھے ہم نے وہ پورے نہیں کیے تو پھر لوگ ہمیں بالکل کنسیڈر نہیں کریں گے. مسلم لیگ نے کیا تو ان کو بھی کنسیڈر نہیں کریں گے. لیکن اگر ہم نے اپنے دور میں فرض کرے 100 وعدے کیے اور ہم 80%, 70%, 75% کامیاب ہو گئے اس میں ڈیلیور کرنے میں,
تو پھر لوگ سمجھیں گے ٹھیک ہے 25% کامیاب اس وقت نہیں ہوئے تھے لیکن 70% 75% تو کیا تھا. آج کی حکومت نے کیا یہ تو 100 وعدے کر کے آئی تھی, یہ تو -1 پہ کھڑی ہو گئی ہے. سو جب لوگ اس پر کمپیریزن میں جاتے ہیں تو اس کیلکولیشن پہ ٹائم ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ سیاست کے اندر ٹائم ہے. دس از دا رائٹ ٹائم. نو سگنلنگ, نو ڈیلز, نتھنگ. دس از ٹوٹل ٹائم. ایک اور دلچسپ بات یہ بتائیے, جو یہ لوگ کہتے ہیں, میں اکثر سوال کرتا ہوں, جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کچھ سگنل ہے, کوئی آپ کو کوئی اشارہ ہے, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان حالات میں ایک سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کے پاس اور کیا آپشن ہے, کیا کرے پیپلز پارٹی؟ لوگ اس وقت ہاہاکار ہے, لوگ مر رہے ہیں, پریشان ہیں, اور پیپلز پارٹی بیٹھی رہے آرام سے پارلیمنٹ میں, کوئی تحرک نہ کرے اس لیے کہ یہ کامیاب نہیں ہوگی. ہم نے جو ہمارا تاریخی ذمہ داری ہے ہم نے وہ ادا کرنی ہے. ہم نے پاکستان کے لوگوں کو, ہمیں حکم اذاں, ہم نے اپنی اذان دینی ہے, لوگ اس پہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ, ضرور آئیں گے. اب مجھے یہ بتائیں کہ NA 133 اب میجر کم بیک آف پاکستان پیپلز پارٹی, یہ وہ یہی کنسپٹ تھا کہ جی آپ کا جو پہلے جو ووٹر تھا وہ ناراض ہو کے PTI کی طرف گیا تھا, وہ واپس آئے. اب کیا صورتحال ہے؟ 27 فروری کو اگر دیتے ہیں کال تو چلیں سندھ سے تو لوگ نکلیں گے, آئیں گے. پنجاب میں انٹر ہوتے ہی اس وقت صورتحال کیا ہوگی؟ زمین میں اس کے لیے نا آپ کو ایک اور تھوڑا سا تجزیہ کرتا ہوں. 133 کو چھوڑیے, وہ تو بات کا ایشو ہے نا. یہ گورنمنٹ آئی, ان کے بڑے ہائی ہوپس تھے لوگوں کے, بڑے ان کے ساتھ جوڑت تھی, اور یہ بڑے اور کیسز ہو رہے تھے میاں نواز شریف صاحب پہ بھی, شہباز شریف صاحب پہ بھی, زرداری صاحب پہ بھی, فلانے پہ بھی, ہماری پارٹی کے لوگوں پہ بھی کیسز, ساری اپوزیشن انڈر فائر تھی. صحیح. اس وقت ہم نے پنجاب کے اندر جلسے شروع کیے. ہم نے ساہیوال میں جلسہ کیا. لوگ کہتے تھے توبہ, بندے کو نہیں آئے گا. ساہیوال ڈویژن کا جلسہ تھا, ریکارڈ جلسہ ہوا. صحیح, ٹھیک. ہم نے فیصل آباد میں جلسہ کیا, ریکارڈ جلسہ ہوا. ہم نے ریلی کی, ریکارڈ ریلی کی. ہم نے جو لاہور میں 2 جلسے کیے, ایک پروٹیسٹ تھا اور ایک جلسہ تھا جو باقاعدہ ہسٹوریکل گراؤنڈ میں کرایا گیا. وہ بڑا تاریخ کا بڑا جلسوں میں ایک جلسہ تھا. ہم نے پنڈی میں جلسہ کیا, ہم نے فتح جنگ میں جلسہ کیا, ہم نے کوٹلی ستیا میں جلسہ کیا. کون سی جگہ پہ لوگ نہیں نکلے؟ ہم نے گجرانوالہ میں جلسہ کیا. لوگ اور اپوزیشن کے جلسے سارے جو اکٹھے تھے, یہ تو پیپلز پارٹی اور بھی بہت ساری جگہوں پہ کیے, سرگودا میں کیے. اور پھر جب PDM کا سب جماعتوں نے اکٹھے ہو کے جلسے کیے تو بہت سارے لوگ باہر نکلے. حالانکہ 1.5 سال پہلے 2020 میں یہ صورتحال نہیں تھی جتنے لوگ آج تنگ ہیں. اور اب لوگ اس حکومت سے لٹرلی مایوس ہو گئے. پہلے لوگوں کو تھوڑی بہت امید تھی. ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے, کامیاب ہو جائے گی PDM. مجھے تو کبھی امید ہے کہ اب لوگوں کے پاس بھی کوئی رستہ نہیں ہے, اور اس حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس بھی کوئی رستہ نہیں ہے. آج اگر وزیر اعظم صاحب کے سامنے ان کی اپنی جماعت کے سینئر لوگ کھڑے ہو کے باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں, جو آپ نے انٹرو دیا تھا اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہوگی. چلے we will cross the bridge when we'll reach there. قمرزمان کائرہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, آپ نے قمرزمان کائرہ صاحب کی گفتگو سنی, بڑی دلچسپ صورتحال, آئندہ کا سیناریو بھی بتایا, پیچھے کیا ہوتا رہا وہ بھی بتایا. امید تو ان کو بہت ہے کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس آتی ہے تو وہ اپوزیشن کامیاب ہوگی. دیکھتے ہیں جب وقت آئے گا اس پر بھی بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.